अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुफ्ती फजल हमदर्द और दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। दोस्तों, आज हमारे साथ अल्लामा फैयाज अबुल कलाम फैयाज कादरी साहब मौजूद हैं कराची से। आलिम दीन हैं और तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान से फारिग तहसील हैं। तखस्सुस भी कर रहे हैं, यानी मुफ्ती कोर्स कर रहे हैं इस्लामिक लॉ, इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर। और इसी तरह ये स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ रिफाही काम भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है। एक बड़ी शख्सियत है कराची के, जानी पहचाने माने गिरामी मारूफ आलिम दीन हैं। तो आज इन्होंने हमें वक्त दिया है, इनसे आज हम बात करेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की फाउंडेशन क्या है, किस चीज़ को इस्लाम कहते हैं, एक शख्स इस्लाम को कैसे जान सकता है। और एक वो शख्स कि जिसे कुछ भी इल्म ना हो और वो चाहता है कि मैं इस्लाम को जानना चाहता हूँ, तो उसको क्या चेहरा दिखाया जाए, क्या उसे बातें बताई जाए। तो अबुल कलाम फयाज कादरी साहब, मैं आपका निहायत ही मुतशक्किर हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि आप शुरू में अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन को करा दें कि अल्लामा फयाज कादरी साहब कौन है, कहाँ से तालीम हासिल की, क्या करते रहे। इस पर आप मुख्तसर तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फजल भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप तो ठीक है तो मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। जी। तमाम नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको भी मोहब्बत भरा सलाम। और जितने अगर कोई नॉन मुस्लिम्स देख रहे हैं फजल भाई की आईडी के तवसत से, उनके लिए भी मोहब्बत है। हम सब बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें मिलकर रहना चाहिए। और यही हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि हम हर एक के साथ रवादारी और मोहब्बत का पैगाम आम करें। मैं मोहम्मद फैयाज वल्द अब्दुर्रऊफ, कराची में पैदाइश हुई है मेरी, बल्दिया टाउन में, ज़िला गरबी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। और यहीं से जाहिर सी बात है, जब तालीमी सफ़र का आगाज़ हुआ तो अभी कुछ देर कबल मैं ज़िक्र भी कर रहा था कि 2004 में हिफ्ज़ कुरान की तकमील हुई है। और इसके बाद फिर सिलसिला बढ़ते हुए 2008 या 9 में कमोबेश मैंने जो है वो उस सन में दरस निज़ामी शुरू की। 2014 में दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ जामियात में तदरीस का सिलसिला रहा। और इस वक्त में जो है वो दरस निज़ामी जामिया फ़ैज़ान मुस्तफ़ा अकेडमी, उसमें दरस निज़ामी पढ़ा रहा हूँ। आलिया तक के दर्जात हैं वहाँ पर। और इसके अलावा एक चीज़ बता नहीं सका शायद मैं फजल भाई को, मैं एज आ ग्राफिक्स डिज़ाइनर कमोबेश 4 से 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा अपना सेटअप है अल कलाम ग्राफिक्स एंड प्रिंटर्स के नाम से, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क मुख्तलिफ कस्टमर्स जो हैं वो हमारे साथ ज्वाइन हैं, जो काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं अपने ऑफिस में ही मौजूद हूँ। तो ये मसरूफियात भी हैं कारोबारी। और क्योंकि एक मजहबी शख्स को हर तरह से दीनी और दुनियावी तौर पर मजबूत होना चाहिए। तो एक शौक था कंप्यूटर का, डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक्स का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इन कामों में भी कुछ मसरूफियत है। आपने जो सवाल किया इस्लाम के हवाले से कि हमें जो है वो इस्लाम किस तरह पेश करना चाहिए, तो देखें, बात वही है कि जमात का तारुफ जो है वो जमात के अफराद से होता है। कोई भी शख्स आपकी जमात से उस वक्त मुतमईन होते हैं या आपकी जमात का उस वक्त उन्हें इल्म होता है कि जब वो आपको देखते हैं। तो इस्लाम का सबसे बड़ा तारुफ मुसलमानों से होगा। मुसलमान जो रवैया, जो किरदार, जो अखलाक, जो आदतें अपनाएंगे, इसी से ही इस्लाम का तारुफ सही तौर पर जाएगा। इसको यूँ समझें कि जैसे अकीमुस्सलाह कुरान में नमाज का हुक्म है, तो जब हम नमाज पढ़ेंगे तभी जो नॉन मुस्लिम्स हैं या वो लोग जो दीन में आना चाहते हैं, वो हमारी इबादत को देखेंगे कि मुसलमान जो है वो इस तरह इबादत करते हैं, इस तरह इनके रोज़मर्रा के ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामलात जो है वो इस तरह चल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अपने आमाल, अपनी अफ़कार और अपने ख़यालात को हम बेहतर से बेहतर बनाएं, जैसा कि कुरान और हदीस में हमें हुक्म मिलता है।
میانہ روی کا، وفاداری کا، اسی طرح اخلاص کا، ان تمام چیزوں میں اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ کی وہ تصویر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور بھائی چارگی کی وہ فکر جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہمیں دی، تو اگر ہم معاشرے میں اس کو صحیح طور پر عام کریں، اور سب سے بڑی بات خود اپنے اوپر ہم اس کو رکھیں اور اپنے آپ کو اس پر اس طرح بنا دیں، تو یہ اصل ہمارا اسلام کی ایک تصویر ہے جو سامنے والے کو نظر آئے گی۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی نہیں جاتی، بہت کم ایک تعداد ہے کہ جو اس پر عمل پیرا ہوتی ہے، لیکن دیگر تمام چیزوں میں اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں ہم ہر لحاظ سے پستی کا شکار ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی نان مسلمز ہیں وہ کوئی نہ کوئی شکوہ یا شکایت کریں گے، یا نان مسلمز تو خیر الگ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی بھی بات کریں تو اس وقت ایک مسلمان بھی دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ جو اگر ہم معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم بحیثیت مسلمان آپس میں جو ہے وہ بھائی چارگی اور اس طرح کا وہ نہیں کر پاتے، تو پھر غیر مسلموں کی ہم کیا بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رواداری رکھیں گے۔ اسلام نے تو سب کچھ دیا ہے، اسلام میں ان کے لیے بھی سب کچھ ہے، ہمارے لیے بھی سب کچھ ہے، لیکن ہم اسلام سے لیتے کتنا ہے، قرآن و حدیث سے لیتے کتنا ہے، ہم حضور کی سیرت سے لے کتنا رہے ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا ہم لیں گے، جتنا اپنے اوپر رکھیں گے، جتنا ہم اپنی ذات کو اس چیز کا سرچشمہ بنائیں گے، تب جا کے سامنے والے کو اسلام کی صحیح تصویر اور اسلام کا صحیح طور پر مطلب سمجھ میں آئے گا۔ وگرنہ ہم جتنی باتیں کریں، صرف باتوں سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام عمل سے پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اقوال فرمائے، حضور نے افعال کیے، اعمال کیے، صحابہ کرام نے سنا، اسے اپنی زندگی میں لیا، پھر عمل کیا اور لوگوں تک اسلام کو پہنچایا۔ اصل اسلام یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، ہمارا جو رویہ ہوگا وہی آئینہ ہوگا، وہی لوگوں کے سامنے ہمارا تعارف ہوگا۔ میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہر چیز کا ایک تعارف ہے، تو اسلام کی وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور یہ اسلام ہے؟ مثلاً کچھ نمبر وائز آپ کر کے بتا دیں جس سے ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ نمبر ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام کی فاؤنڈیشن شمار ہوتی بنیادی وہ احادیث طیبہ میں بھی مذکور ہے۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آپ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور علیہ والسلام نے پوری ایک جو ہم آج دین کے ارکان کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا۔ تو یہ وہ ارکان دین ہے کہ جو اسلام کا ایک مطلب ایک تعریف جو ہمیں بیان کی جاتی ہے اسلام کی، کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے جو پہلا عقیدہ ہے یا جو پہلا مذہب ہے، خود اپنی خوشی سے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو مطلب زبردستی کسی کو غیر مسلم بنا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ مسلم وسلم بنانا ہے، مسلم کو مسلم بنانا ہے۔ اسلام ہاں غیر مسلم کو مسلم بنانا ہے، اس طرح ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں کئی ایسے کفار تھے جو رہا کرتے تھے اسی معاشرے کے اندر بھی، انہیں بلکہ ان کی جان و مال کی حفاظت خود مسلمان کے جو امیر المؤمنین ہوئے وقت کے انہوں نے بھی کی ہے، بعد کے جو ہمارے احباب تھے انہوں نے بھی کی ہے۔ تو اسلام میں یہ کہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اور خود دل سے اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو پسند کرتا ہے، کہ کسی بات سے وہ پسند کر کے وہ اسلام کی طرف آ گیا، کوئی بات اسے اچھی لگ گئی حضور کی ذات کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اللہ توفیق دے دے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اور اس کے بعد جو چیزیں اسلام نے فرض کی ہیں جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مطلب حج اگر استطاعت رکھتا ہے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں، زکوٰۃ کی استطاعت ہے تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں، باقی نمازیں ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھے، اور جب رمضان شریف آئے تو روزے رکھے۔
یہ بنیادی چیزیں ہیں اور یہ ضروریات دین میں سے بھی ہے کہ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یعنی اگر معاذ اللہ کوئی کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرے تو کفر لازم آتا ہے، اسلام سے خارج ہونا لازم ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک مذہب میں آتے ہیں تو اس مذہب کی جو حدود ہیں اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. جب آپ مذہب کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ پھر مذہب کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ آپ مذہب کو اپنے پیچھے چلائیں گے. تو مفتی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اتنے سارے فرقے ہیں، کس فرقے میں جائیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام پر نہیں ہے، کیسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ صحیح چیز کیا ہے، صحیح اسلام کون سا ہے، صحیح بات کیا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور اتنا جو ہے وہ ایک زمانہ گزر گیا ہے. تو آج کل تو 1 سال 2 سال چیز گزر جاتی ہے، وہ اس کی حقیقت اور اصلیت سے انسان ناواقف ہو جاتا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ جی یہ واقعی یہ وہی چیز تھی کہ جو شروع کے دور میں؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے زمانے میں جی مفتی صاحب. ما انا علیہ واصحابی او کما قال، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جس طریقے پر حضور کے صحابہ رہے، وہ طریقہ ہمیشہ سے حق رہا اور حق رہے گا اور قیامت تک وہی حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر جو ہے نا اسی طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی طریقے پر اپنے آپ کو رکھ کر وہ اپنے آپ کو جنتی ثابت کرے اور باقیوں کو جہنمی ثابت کرے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون ہے. یہ ہر کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، یعنی ہمارے یہاں جو شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، ہر کوئی اس بات کو جان بھی نہیں سکتا. اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو بظاہر نام تو دین کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ فساد فی الارض کے متحمل ہوتے ہیں، مطلب فساد کرنے والوں میں بیچارے شامل ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بتائیں، اگر تو ہم کسی بھی مطلب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آپ کسی پیر کے مرید ہیں، کسی استاد کے شاگرد ہیں، یا کسی کے بھی آپ پیروکار ہیں، ماتحت ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے آپ پیچھے چل رہے ہیں آیا تو ان کا عقیدہ، ان کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا منافی. اگر تو ان کا عقیدہ یا اعمال کسی بھی طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور قرآن و سنت پر عمل ان کا نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ صحیح طریقے پر نہیں چل رہے اور آپ کو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور اب آپ کا پیروی کس کی کریں؟ تو پیروی ہم نے قرآن و سنت کی کرنی ہے. علماء، اولیاء کرام اور یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ جو اگر قرآن و سنت کو فالو کریں تو یہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے. اور اگر ہم معاذ اللہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ دعویٰ تو وہ بڑے بڑے مطلب دعوے ہوں اس کے، لیکن عمل جو ہے وہ قرآن و سنت والا نہ ہو، تو ہم اس پر انکار نہیں کر سکتے اور ہمیں اس سے اپنا دامن بچا کر اچھے لوگوں میں شامل ہونا چاہیے اور جستجو ہمیں رکھنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں گھر بیٹھے آ کر ہمیں نہیں بتائے گا کہ میں حق پر ہوں، یا کوئی آ کر ہمیں نہیں بتا فون کر دے گا کہ بھئی میں حق پر ہوں، میرے پاس آ جاؤ. اس کے لیے تلاش کی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے. اس میں آپ کا آسانی کیا ہے؟ تو آسانی یہ ہے کہ آپ اپنا مطالعہ کریں. جو اگر پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ تو آپ مطالعہ کریں، آپ اسٹڈی کریں، قرآن کریم فرقان حمید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پہ الحمدللہ اب تو اردو میں بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ کتابیں ہیں، مختلف زبانوں میں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. سیاہ ستہ ہے، مصطفی امام محمد بن حنبل ہے، دیگر احادیث کی کتب ہے، ان کا مطالعہ کریں. آپ کو اگر کوئی ڈائریکٹ رہبر اور رہنما نہیں ملتا، کوئی استاد اچھا نہیں ملتا، تو آپ ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے اپنا ایک وہ رکھیں. اور ساتھ سمجھنے کے لیے چند ایسے احکام سے تعلق ضروری ہے کہ جو آپ کو صحیح طور پر آپ کو گائیڈ کرے قرآن و سنت کے حوالے سے. اور اس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر آپ کو اس شخص کا عمل اور اس شخص کا عقیدہ لگتا ہے کہ واقعی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اس میں اسلام منافی کوئی بات نہیں ہے، کوئی دہشت گردی والی، کوئی خارجت اسلام والی، یا کوئی تشدد والی یا اس طرح کی سوچ نہیں ہے اور محبت والی سوچ ہے، تو آپ اس کو ساتھ لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں اور دین پر عمل کر سکتے ہیں.
اچھا، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، اسلام غیر مسلموں کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ سوال ہے میرا کہ اسلام غیر مسلموں کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ غیر مسلموں کے حوالے سے اسلام دیکھیں، ایک تو ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ ہم، تو یہ بھی امت ہے حضور کی، غیر مسلم جو ہے یہ بھی حضور ہی کی امت ہے، اور اسے علماء جو ہے وہ امت دعوت میں لیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ امت ہے کہ جنہیں ہم اسلام محبت اور پیار کے ساتھ پیش کریں، یعنی اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے۔ اگر وہ اپنے عقیدے پر رہنا چاہیں اور وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، وہ عیسائی اور دیگر کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مذہب ہے، وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم ان پر زور زبردستی نہیں کریں گے، نہ ہم انہیں کسی طرح مجبور کریں گے، نہ کسی طرح لالچ دیں گے، نہ کسی طرح بلیک میل کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی آپ اسلام قبول کرو تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کو آپ پیسوں کے ذریعے آپ اس کو کسی کو لائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کیا ہوا دین ہے۔ اور غیر مسلموں کے حوالے سے جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح اگر غیر مسلم اگر کوئی پڑوسی بھی ہے ہمارا، تو جو حقوق ہم ایک مسلمان پڑوسی کو دیتے ہیں بیائی نہیں، وہ تمام حقوق ہم اس غیر مسلم پڑوسی کو بھی دیں گے۔ یعنی ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچے گی۔ جو ان کی عبادات ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، وہ انہیں بالکل اجازت ہوتی ہے، وہ اس طرح اپنی عبادات کو کر سکتے ہیں، کریں، اپنی رسومات کو ادا کریں۔ جہاں تک ہماری بات ہے، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ تو جو شریعت نے قید حدود ہمارے لیے رکھی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر شراب ہے، ایک بات ہے، اگر شراب ہم پر حرام ہے، ہم نہیں پیتے، اور اگر کوئی غیر مسلم پی رہا ہے اور اگر اس کے مذہب نے اسے اجازت دی ہے، منع نہیں کرتا، تو ہم بھی اسے منع نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو کر سکتا ہے، وہ جس طرح عبادت چاہے وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ جو جنہیں ہم مطلب پاکستان میں جیسے غیر مسلم آبادی ہے، کمیونٹی ہے، مختلف جگہوں پر رہائش پذیر ہیں، تو ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ ہم جو ہے وہ اسے کم تر سمجھتے ہیں، یا انہیں جو ہے وہ ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے، یا ہمارے یہاں ان کے حقوق پر شاید کوئی بات کوئی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بہت کم سنائی دیتا ہے۔ ہاں کچھ احباب ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں بات، لیکن بات یہ کہ اس طرح اگر کوئی بات کرے تو انہیں لوگ عجیب بھی سمجھتے ہیں، یار پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بحیثیت قوم، وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ جتنا حق ہمارا اس ملک پر ہے اتنا ہی ان کا بھی ہے۔ جس طرح ٹھیک اسی طرح جس طرح اگر ہندوستان کے اندر مسلمان بستے ہیں، تو جس طرح وہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ ہیں، ساری کمیونٹی مل کر رہتی ہے، تو اس طرح رہنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن وہی ہے کہ مسلمان کو اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اپنی عبادتیں کرنی چاہیے، اور انہیں ان کی عبادتیں کرنے مدد دینی چاہیے۔ نہ ہم انہیں نماز کی طرف وہ کریں زبردستی کہ بھئی تم ہمارے ساتھ رہو تو تم نماز بھی پڑھ لو، تم یہ بھی کر لو، ایسا نہیں۔ اور نہ ہم ان کے کسی تہوار میں ان کی عبادت میں شریک ہوں۔ جو دیکھیں عبادت کی بات ہے کہ عبادت میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ہاں اجازت انہیں ہے، نہ انہیں منع کریں گے، نہ کوئی طنز والی کوئی بات ان کے لیے ہے، نہ کوئی اور بات۔ باقی اگر آپ کے ساتھ ہیں، آفس میں ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو جس طرح آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کا خیال کرتے ہیں تمام معاملات میں، حقوق کے معاملات میں، تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک اچھا رویہ رکھیں، اچھے اخلاق ہم اس کو دیں۔ دیکھیں اچھے اخلاق اپنائیں گے، وہی میں نے جو شروع میں بات کی کہ جماعت جو ہے وہ افراد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو ہمارا اسلام چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا کسی کو، ہم چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا تو اس کا جو تصور ہے اسلام کا اس کے ذہن میں وہ بہتر ہوگا، اور اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے ذہن میں جو اسلام کا تصور وہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدظن ہوگا اسلام سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آئے دن جو ہے وہ کبھی گستاخی کے واقعات ہو گئے، کبھی جو ہے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات ہو گئی، تو اس میں بہت سارا ایک کردار جو ہے نا ہمارے جو شعور نہیں رکھتے، جو جہالت ہے اس کا بھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات اتنا وہ کر لیتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے۔ تو ہمیں اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں کسی کے مذہب میں جو ہے وہ اس طرح انٹرفیئر کرنا چاہیے، نہ ان کے اوپر بلا وجہ کے اعتراض کرنے چاہیے۔ وہ کمیونٹی کا حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، پہچان ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، ان کے بھی کئی لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہوں گے اس مذہب کو بھی۔ تو ہمیں مذہبی رواداری کے ساتھ
جس طرح آپ جس مشن پر آپ کام کر رہے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی، کہ ہم جو ہے وہ آپس میں لڑے بغیر، جھگڑا کیے بغیر اور ان چیزوں میں پڑے بغیر ہم ایک قوم بن کر کس طرح ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر سوچنا ہے کس طرح یہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے جی بہت شکریہ. جی ابوالکلام فیاض قادری صاحب، مفتی صاحب، جو لوگ زبردستی کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ اسلام کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے سر. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جو اچھا زبردستی کون کرتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زبردستی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں ظالم کہلاتے ہیں. آپ ان کو ظالم کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو یعنی وہ طاقتور ہے اور وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر کسی مسلمان کو بھی اگر ہو جو اس کے مطلب غریب ہو نہ مطلب کمزور ہو اس پر اپنا حکم چلائے، تو آپ اس حکم چلانے والے کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ ظالم ہے. یعنی ایک شخص آپ کا کام نہیں کرنا چاہتا، آپ کہیں یہ کام کرو، آپ زبردستی اس سے کرواتے ہیں، تو یہ تو ظالم ہے، ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ ظلم، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بدلہ لینا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا بھی ہے. اسلام کی دعوت اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ مطلب کسی سے زور زبردستی کروائیں، آپ کہیں نہیں بھائی اسلام کر لو ورنہ مار دیں گے. ایسی اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، نہ شریعت میں اس طرح کے عمل کو پسند کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر زور زبردستی کی بات ہوتی تو فضل بھائی آپ نے بھی مطالعہ ماشاءاللہ کیا، پڑھے لکھے آپ بھی، تو اگر زور زبردستی کی بات ہوتی تو میرے خیال سے آج دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور وہ تو پھر سب کو مسلمان کرتے تھے، کون رہتا. لیکن آج دنیا حضرت عمر کی مثال دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ حالانکہ حضرت عمر جلال والے تھے، ان کا ایک اپنا روب و دبدبا سب چیز ہے، لیکن آج دنیا ان کی مثال کیوں دیتی ہے؟ کہ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے. انہوں نے زور زبردستی نہیں کی، اسلام کے حوالے سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. انہوں نے جن علاقوں کو فتح کیا اگر وہاں پر بھی غیر مسلم تھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ان کی سہولت کے لیے بھی بہت سارے کام کیے. ان کی عبادت گاہ کو بھی محفوظ رکھا کہ جہاں وہ عبادت خانے مطلب وہ نماز پڑھ مطلب وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ چرچ میں پریئر کریں یا جو بھی جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عبادت کرے. تو ہمیں ان ہستیوں سے دیکھنا چاہیے. یقیناً یہ ہمارے رول ماڈل ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ورنہ دنیا بھر میں آج جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات آئے اور ہم اس کو جو ہے وہ فرنٹ پیج پر لگائیں اور ہم اس کو جو ہے وہ عام کریں. تو ہمیں ان لوگوں کو بھی اس طرح کے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. اور پھر غیر مسلم کمیونٹی میں جو ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اس سے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور بری بات ہے کہ ایک ہماری وجہ سے جو ہے وہ ایک قوم یا ایک کمیونٹی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے ابھی یہ آج کل نکاح والے مسئلے چل رہے ہیں، 13 سال کی لڑکی جو ہے نا اس سے نکاح کر لیا، 12 سال کی لڑکی سے کر لیا. تو ایک بندے نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ بھئی اگر آپ کی گھر میں کوئی بہن بیٹی ہے مسلمان ہے پہلے سے، کیا اس کا نکاح آپ 13 سال کی عمر میں کریں گے؟ کیا اس کا نکاح 14 سال کی عمر میں کریں گے؟ نہیں. ہمارے یہاں تو جب تک باشعور ہو جائے، پڑھ لکھ لے، سمجھدار ہو، تب جا کے ہم اچھا رشتہ دے کر ہم نکاح کرتے ہیں. اور یہاں بس ڈائریکٹ مسلمان کیا اور ڈائریکٹ نکاح، مطلب تو حیرت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. اور جو واقعتاً دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اگر 13 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تب بھی ہم کہیں گے کہ بھائی یہ عمر جو ہے وہ اس عمر میں یہ نکاح کی عمر نہیں. مطلب نکاح سے مراد نکاح جائز تو ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں گے کہ آیا اس معاشرے میں 13 سال کی لڑکی سے شادی کرنا یا اس کو گھر میں لانا، تو نکاح کے وہ فوائد جو نکاح جس کے لیے ہے کیا وہ حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ معاشرتی فوائد جو ہے یا زندگی میں جو فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں کیا وہ اس سے حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. جب ہم اپنی بہن کے لیے یا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بچیوں کے لیے سوچیں یار اسے ایک اچھا رشتہ ملے، اور ہماری ہم گھر والے دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہماری بیٹی جائے تو نام ہو، عزت ہو، اور گھر کے سارے کام اسے سکھا کر ہم بھیجتے ہیں، ساری تعلیم و تربیت کر کے بھیجتے ہیں. تو اپنے لیے تو ہم یہ پسند کر رہے ہیں، اور ایک دوسری کوئی اور لڑکی ہے یا کچھ بھی اس کو بھئی کیا مسلمان ہو گئی ٹھیک ہے میں اس کا نکاح کرا دو. یہ میرے خیال سے غیر مناسب ہے. اگر کوئی 13 سال کی عیسائی لڑکی خود سے اسلام قبول کرتی ہے تب بھی ہمیں فوراً سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا نکاح پڑھا دیا، بلکہ اس کی تعلیم و تربیت پر ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور اسے جب صحیح عمر ہو جائے پھر اس کا نکاح کروانا چاہیے، اچھا رشتہ نکاح کروانا چاہیے، تاکہ
جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی. یہاں پر تو مفتی صاحب یہاں پر تو ایسے مولانا ہیں، مفتی حضرات ہیں مارکیٹ میں جو کہتے ہیں کہ 4 سال کی بچیوں کی شادیاں کراؤں گا میں. سر وہ جو ہے نا بات وہی ہے کہ اگر آپ ان مفتیان کرام کو مزید سنیں گے نا سر، تو مسئلہ یہ کہ آپ کی شہوت بڑھے گی، دین کا درد آپ میں نہیں بڑھے گا کبھی. ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے کہ آپ کو بھائی اتنی کر لو اتنی کر لو. میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، کہتے ہیں دین میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. بندہ دین سیکھنے کے لیے کوئی بھی سوال ہو وہ کر سکتا ہے اور دین سیکھ سکتا ہے، یہ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن فضل بھائی دین سیکھنے کے لیے بے شرم بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دین سکھانے کے لیے بھی بندے کو بے شرم نہیں ہونا چاہیے. کہتے نا دین میں شرم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے شرم ہو جائے اور ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ ایسی باتیں ہنسی مذاق میں کہیں کہ جو حیا کے پردے میں رہ کر کرنی چاہیے، اور جو ایک حیا کے لباس میں کہنی چاہیے کہ سامنے والے جو مرد ہیں وہ با حیا بنے، آپ کی گفتگو کو سن کر بے حیا نہ بنے. جو باتیں یعنی ایک آسان سی بات ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی ماشاءاللہ فیملی والے ہیں، یہ جو باتیں وہ حضرت جس کی آپ کر رہے ہیں، کیا آپ ان کی باتیں کبھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں بیٹھ کر اپنے والد کے سامنے، اپنے کسی بڑے کے سامنے؟ بڑے فیمس ہیں وہ بڑے. مطلب وہ مجھے معلوم ہے، میں سمجھ گیا آپ کن کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی باتیں کیا آپ اپنی فیملی پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ اپنے والد کے سامنے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو حیا آئے گی کہ یار میں اپنے والد کے سامنے ایسی بات کیسے کروں. تو جب ہم آپس میں اس طرح وہ بالکل بے تکلف ہو کر نہیں کرتے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ باتیں ممبر رسول پر کرنے والی اس طرح نہیں ہے جس انداز میں وہ کر رہے ہیں. اور پھر اس طرح 4 سال 8 سال کا ذکر کرنا، اور ابھی جو ہمارے یہاں حالیہ واقعات ہو رہے ہیں، جو زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، ان پر تو میرے خیال سے ان کا کوئی کلپ نہیں آ رہا، نہ ان کو روکا جا رہا ہے. جہاں اب تو لوگ ظاہر سی بات ہے دین کو وہ کہیں گے نا، دیکھو یار یہ مولانا جو ہے وہ 4 سال کی تعلیم کر رہا ہے، لیکن دین میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. دیکھو بھائی 8 سال اور 4 سال والی بچی تو بالغ نہیں ہے، اور جب وہ بالغہ نہیں ہے تو اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ اتنی تو ہمیں بھی سمجھ ہے. ہر ایک باشعور مسلمان ہے نا، جو ایک جاہل گدھا گاڑی والا بھی اگر ہوگا نا، اس کو بھی سمجھ ہے کہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے اور کب اس کا نکاح کیا جاتا ہے. اور اس طرح کہنا کہ میں تمہیں لا کے دوں گا 4 سال والی 8 سال والی، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس سے دین جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، دین کو فائدہ نہیں ہوتا. کچھ ایسے مفتیان حضرات ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کو بڑھانے کا یہ طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں، زیادہ بچے پیدا کریں، مسلمان دنیا میں زیادہ ہو جائیں گے تو اسلام آگے چلا جائے گا. یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آقا کریم نے یہ سوچ دی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو اسلام آگے بڑھاؤ، یا اخلاق انما بعثت معلما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ کیا سوچ ہے اسلام کی، کیا فاؤنڈیشن ہے جس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں؟ حضرت بات یہ ہے کہ ہم بس ایک فرمان کو تو ہم نے لے لیا کہ 4 شادیاں کر لو، اور جو ہے نا حضور علیہ السلام کی امت کثیر ہوگی. یقیناً بے شک حضور کا فرمان حق ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کثرت امت پر قیامت کے دن فخر فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضور کے باقی فرامین کا پھر ہم کیا کریں گے؟ مطلب صرف شادیاں ہی کرنی ہے، یا حضور کے جو دیگر فرامین ہیں اخلاق کے حوالے سے ہے، اور برے کاموں سے بچنے کے حوالے سے ہے، یا حقوق کے حوالے سے، اس پر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر جو ہے والدین کے حقوق ادا کرتے نہیں ہیں، اور ہم چلیں بھائی 4 شادیاں کریں گے تو بچے مطلب زیادہ کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں جو ہمیں دین نے ہمیں بتایا کہ ایک نان و نفقہ ہے اور حقوق کی ادائیگی ہے. 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس 4 بیویوں کو رکھنے، ان کے مکمل جملہ حقوق ادا کرنے، اور ان سے ہونے والی تمام اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی استطاعت حاصل ہو، وہ تو کر سکتا ہے 4 شادیاں. لیکن ہر کوئی نہیں کہ بھائی 4 شادیاں ہر مسلمان کرتا پھرے، ہر مرد کرتا پھرے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ صرف 2 کی تربیت کر سکتے ہیں تو صرف آپ 2 کریں گے. بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال، کہ جو بھی سرپرست ہوتا ہے نا، اس سے اس کے ماتحت افراد سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو اگر آپ والد ہیں تو آپ کے اگر 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں، تو قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کی کیسی تربیت کی، اور ان کی تعلیم و تربیت پر آپ نے کیا مطلب توجہ دی اور کیا کی. یہاں پتہ چلے 2 ہیں اور وہ دونوں نالائق ہیں، یا مطلب ہماری تربیت کی وجہ سے وہ لائق نہ بن سکے، کوئی قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، تو اگر ایسے 20 ہوں گے تو کیا فائدہ دیں گے دین کو؟ بھائی آج جو جتنے موجود ہیں فضل بھائی ان کی بات کر لیتے نا.
ہمارے معاشرے میں آپ ہم ذرا دیکھ لیں تو یہ بھی تو اولادیں ہی ہیں نا مسلمانوں کی. یہ کون ہے؟ یہ سب مسلمان کی اولادیں. آج ہمارے یہاں کاروبار ہو رہے ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، سٹے کھیلے جا رہے ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے، یہ برائیاں ہو رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. یہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو آ گئے پر انہیں صحیح وقت صحیح تربیت نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستی کا شکار ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ بہتر انداز سے، اللہ نے آپ کو توفیق دی، استطاعت دی، آپ 2 کریں 3 کریں، لیکن پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ جو پہلی آپ نے کی ہے وہ آپ سے صحیح سنبھلتی ہے نہیں سنبھلتی، یا آپ جو اولاد آپ کی ہے وہ آپ کی تربیت آپ اس سے صحیح کرتے نہیں کرتے. کیونکہ نکاح جو ہے وہ صرف شہوت کی تکمیل کا نام نہیں ہے. دین اسلام نے جو ایک نکاح کا تصور دیا ہے وہ صرف ایک شہوت کی تکمیل کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح کے جو فوائد دینی و دنیاوی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے لیے وہ بھی رکھے ہیں کہ جو دینی فائدے ہیں یا دنیاوی فوائد ہے بندہ ان کو بھی حاصل کرے. تو اللہ اولاد دے تو انسان کو جو ہے وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ بس 2 شادیاں کر لو 4 کر لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 4 شادیاں یقیناً دین اسلام میں مرد کے لیے جائز ہے. اگر لازمی ہوتا ہے اسلام کو صرف افراد کے ذریعے غلبہ دلانا ہوتا، پر یہاں پر اسلام کی بقا جو ہے وہ 4 شادیوں پر نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مسلمان بھی صحیح طور پر اپنی تربیت خود کر لے اور بالکل اسلام کے لیے ایک مضبوط دیوار کی حیثیت بن جائے تو میرے خیال سے اسلام اس سے بھی غلبہ پا سکتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تبلیغ جو ہے وہ 4 شادیوں کی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی تبلیغ شروع کر دیں. ہاں وہی ہے بھائی، پہلے تو یہ استطاعت کس کی ہے. آپ اگر 4 شادیوں کا حکم بیان بھی کر رہے ہیں تو آپ پھر وہ تمام چیزیں بیان کریں جو 4 شادی والے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام احکامات بیان کریں جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے. اب آپ نے یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کر مسئلہ بیان کر دیا، ہاں بھائی 4 شادیاں کر لو، اب وہ اگلا بندہ جا کے کر لے، پتہ چلے نا اس پہلی والی کے کھانے کے باندھے. مطلب پہلی والی جو ہے، پہلی جو فیملی ہے وہاں وہ کھانا صحیح پورا نہیں دے سکتا، وہ استطاعت نہیں ہے اس کی اس کو رکھنے کی، اور وہ آپ کے کال پر عمل کرتے ہوئے جو 3 اور کر لے گا تو یہ تو اس نے اسلام کے خلاف کام کیا. مطلب دین نے تو اس کو اس طرح کی تعلیم نہیں دی کہ وہ بس کچھ بھی نہ اور وہ خالی نکاح کر لے جا کے. دین نے جو شرائط اجازت دی ہے وہ بھی کچھ شرائط پر ہے، اگر وہ شرائط پائی جاتی ہے تب جو ہے وہ بندہ کرتا ہے. حالانکہ پہلی کے بارے میں بھی فقہائے کرام نے واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نان و نفقہ پر قادر نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا نان و نفقہ کی، تو ایسے شخص کا شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کر لیتا ہے تب بھی حرام کرے گا، نکاح ہو جائے گا پر یہ اس طرح کا فعل حرام ہے کیونکہ وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا اس کے اوپر. بالکل. فقہ میں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے المعروف کالمشروط، کہ جو عرف ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ شریعت میں شرط لگائی گئی ہے، اور ہمارے ہاں عرف میں بچی کے ساتھ شادی کرنا ایک معیوب چیز سمجھا جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. تو بچی کے ساتھ جو ہے وہ، کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا بچی کے ساتھ شادی صحیح ہے تو پھر اس کی طرف گویا کہ ہم شہوت کو اجازت دے رہے ہیں. تو اگر وہ شہوت صحیح طریقے پہ ایک شخص پوری نہیں کر سکتا تو وہ غلط طریقے پہ ضرور پوری کرے گا. تو کیا ایسے مولویان مفتیان اس ہراسمنٹ یا شہوت کو بڑھانے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دیکھیں بات فضل بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں نا تو اگر کوئی 12 سال کی بچی ہے 13 سال کی ہے تو ہم اسے بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا گر گیا، اللہ کے کرم سے ایسے لوگ ہیں اور الحمدللہ معاشرے میں موجود ہیں. آپ کی فیملیز ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں. تو ہم 12-13 سال کی جو بچے ہم تو ان کو بہن کی نظر سے دیکھیں گے، بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب آپ وہی بات آپ والی کہ اگر ہم شادیاں کروانا شروع کر دیں 13 سال کی بچیوں کی تو اب آپ مجھے بتائیں پھر اب اگر کوئی نگاہ 13 سال والی یا 12 سال والی پہ ڈالے گا تو وہ کون سی نگاہ ہوگی، یا وہ کیا خیال کرے گا، کیا سوچے گا اس کے بارے میں. تو آج ہمارے یہاں جو ہم یہاں تک ایک وہ قائم ہے ہمارے معاشرے میں ایک پردہ اور ایک حیا، وہ اس طور پر بھی ہے کہ ہم ان عمر کی بچیوں سے نکاح کرنے کو بہتر نہیں سمجھتے، اور ہم ہی نہیں سمجھتے بھائی یہ تو بچی ہے، بیٹی ہے، ہماری بہن ہے. ٹھیک ہے، ہاں جب وہ 18 سال 19 سال کی ہو تو ہم خود بھی اس سے نگاہ نہیں ملاتے، ہم خود بھی حیا کرتے ہیں ان کے سامنے آنے سے، ان سے بات کرنے سے، چاہے وہ ہمارے اپنے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو. بلکہ ایک باپ جو ہے، باپ ہمارے گھروں میں ہم
بحیثیت باپ جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح بلا تکلف بات نہیں کرتا جس طرح وہ پہلے کیا کرتا تھا، جو وہ 12 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں کیا کرتا تھا، اس کے سر پر ہاتھ لگا لیا کرتا تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ جب بچیاں بڑی ہو جاتی تو ہمارے معاشرے میں آج بھی ہم جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں۔ الگ سے مراد بالکل ایک جو ایک عورت کا اسٹیٹس ہے دین اسلام میں، جو ایک حیا کا مطلب چادر کا پردے کا، ہم اس کو وہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں اب ہماری بچی جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ اس ماں بھی جو ہے نا وہ خصوصی توجہ دیتی ہے اس کے اوپر، تمام معاملات جو ہے نا وہ اب الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ 12 سال 13 سال ان عمر میں نہیں ہوتے۔ اس عمر میں عموماً جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم، تربیت، اسکول، کالج وغیرہ ان پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر 13 سال 12 سال کا کانسیپٹ لے کر آ جائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ یعنی پھر بات وہی ہے زمان فضل بھائی کہ جو 22 سال یا 25 سال یا 30 سال والا لڑکا جو آج 22-25 سال کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو کل وہ صرف 13 کی ڈیمانڈ کرے گا اور اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ شادی کروں گا تو 12-13 والی سے کروں گا، اس سے بڑی سے نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا ہمارا، اور جو نقشہ ہمارا ہے وہ معاشرے کا وہ کیا ہو جائے گا؟ اور پھر جس کے وہی آپ والی بات کے جس کے ہاتھ اگر اس طرح کا رشتہ نہیں آتا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر نکاح تو وہ 25 والی سے کر لے گا لیکن ساتھ میں چکر وہ 13 سال والی سے بھی چلا رہا ہوگا، 12 سال والی سے بھی چلا رہا ہوگا۔ پھر وہ غیر شرعی معاملات اور غیر شرعی کام ہوں گے، اور پھر جو رضامندی سے نہیں ہوگا تو پھر وہ زیادتی والے کیس جو ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں وہ کثیر ہو جائیں گے، اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ تو بہتر اس وقت یہ کہ ہم اپنے منبر رسول سے بیٹھ کر بہن کا اور بیٹی کا تصور کو جو ہے نا وہ زیادہ وہ کریں، اور اس چیز پر ہم ورک کریں کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کو رکھ کر سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ہماری بچی کے ساتھ یہ کرتا اور ہماری بچی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا یا ہماری کیا سوچ ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں غور کریں، اپنے اپنے علاقوں میں ہر بندہ اپنے علاقے میں کام کرے، اور اس طرح کا اگر کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے، کوئی مشکوک حرکت کرتا ہوا نظر آئے، بچوں کے اسکولز کی طرف اگر کوئی آپ کو نظر آئے، مدرسوں کی طرف کوئی نظر آئے، آپ کو ٹیوشنز ہے، کوچنگ سینٹر ہے، اس کی طرف آپ کو کوئی ایسا مشکوک شخص نظر آئے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ درست نہیں ہے اور وہ معاذ اللہ جو ہے وہ بچے اور بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو، کوچنگ کا استاد ہو، اسکول کا ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، آپ نے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ ہم اگر بحیثیت قوم اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری لے لیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کیسز سے نمٹنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں قوم جو ہے وہ واقعے کے بعد جاگتی ہے، لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھا کر ہم اس طرح کے بہت سارے واقعات کو روک سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کی روک تھام کر سکتے ہیں، اور یہ ہم ہی کریں گے بحیثیت قوم۔ ہم کہیں اوپر نہیں جائیں گے کہ ہمارا حاکم آ کے کرے، وزیر اعظم صاحب آ کے خود کریں یا صدر صاحب آ کے کرے۔ تو بھائی اگر میں اپنے محلے میں رہتا ہوں تو کیوں نہ میں اس محلے کا وزیر اعظم بن جاؤں، ایک طور پر یہ دیکھ لوں کہ بھائی میری ذمہ داری ہے، یہ میں اس چیز کو روکوں گا۔ تو ہر بندہ انشاءاللہ اگر اس طرح نکلے گا جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی ذمہ داری فضل بھائی ادا کرنی چاہیے۔ اور ابھی جو کشمیر میں واقعہ ہوا تو ماشاءاللہ وہ جو پولیس والے تھے دیکھیں انہوں نے اپنی ذمہ داری لی نا، اپنی بچی کو قربانی کے لیے پیش کیا نا۔ اگر وہ بھی یہ سوچتے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، یہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، دیکھیں اس ایک بندے نے ہمت کی اور آج پورا پاکستان اس کو دیکھ کر جاگا ہے کہ نہیں یار بندہ اگر ہمت کرے تو بہت سارے کام کر سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی عزتوں کو بچا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس طرح بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم، دیکھیں بات یہ ہے وہ 13 سال کی بچی اگر عیسائی ہے، 13 سال کی بچی اگر ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں اس کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی زیادتی سے اس کو بچاؤں اور اس کی حفاظت کروں، اس کی عزت کی حفاظت کروں۔ یہ ہمارا ہے، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اگر وہ کسی غیر مسلم یا غیر قوم کی ہے تو ہم جو ہے وہ اس پر فتویٰ دے دیں یا اس کو اپنے ساتھ ملا لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین نے ہمیں ایسا کچھ مطلب کبھی بھی نہیں دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور یہ سیرت بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی عورت کوئی قیدی آتی تو میرے آقا اس پر بھی اپنی چادر رکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں تو ہمارے دین نے اور ہمارے حضور نے یہ درس دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی عزت کی بھی حفاظت کریں
اور اگر جہاں کہیں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے واقعتاً تو ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اس آواز کا حصہ بھی بنے، اور جس فورم پر بھی ہو سکے ہم ان کی مشکلات کو حل کر کے انہیں ایک ریلیف دیں، انہیں آسانی دیں۔ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہیں مفتی صاحب۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب طائف کے سفر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا، آپ لہو لہان تھے، تو آپ ایک باغ کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ تو وہاں پر وہ جو باغ تھا وہ کسی مسلم کا نہیں تھا، وہ ایک مشرک کا ہی تھا، جو عام حالت میں جو ہے یوں سمجھیں کہ دشمن ہی کہلایا جاتا ہے، اور بدر میں وہ پھر مخالفین میں بھی آیا تھا۔ لیکن اس وقت میں اس شخص نے آپ کو پناہ دی، وہاں پر آپ وہاں ٹھہرے، اور اپنے اس کے غلام نے جو ہے وہ آپ کو وہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھی پیش کیا، تو اس میں آپ نے اس کو برکت کی دعا بھی دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کے جو عمل ہوتا ہے، اگر ایک شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ شخص ہے کون، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس عمل کے اوپر جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے مفتی صاحب، کچھ جگہوں پر میں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں یا دیکھی ہیں، ہمارے علم میں ایسے چیزیں آتی ہیں جہاں پر زیادہ چیزیں اس پہ دیکھی جاتی ہیں کہ شخص کس قوم قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، تو ہم میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ وہی بات یہ ہے نا کہ ہم نے دین کو ایسا دین لیا نہیں ہے نا سر، ہم نے دین کو مذہب تو لیا ہے پر دین کو دین نہیں سمجھا۔ دین کو مذہب اس طرح لیا کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نکاح کی رسومات بھی ادا کرتے ہیں، عقیقہ بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، پر جو دین ہے، دین کا نام کیا ہے؟ دین بڑا ہوتا ہے نا، دین کا دائرہ کار بڑا ہوتا ہے، دین میں وسعت ہوتی ہے، اور دیندار جو ہوتے ہیں ان میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر وہی آپ والی بات کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پنجابی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو مہاجر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اس کو بلوچ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، اس کو سندھی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، یا اس کو مختلف فرقوں کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم وسعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اس کو مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں، ہم اسے دین کی حیثیت سے دیکھیں، بھئی یہ دین کا پیروکار ہے۔ ہم یہاں پر جو ایک فرق آ جاتا ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ ہم دین کے شعور کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکے، وہ سوچ جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے۔ میں ایک وہی ہم چیز دیکھیں، کبھی سوچیں اس کو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امیر المومنین ہوں، یا حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہوں، اور ان کے سامنے اگر کوئی کافر عیسائی ہو یا کوئی بھی دیگر مذہب والا وہ اگر کوئی مقدمہ لے کر آتا ہو، تو سوچیں تو ذرا اس کافر کو اطمینان کیوں تھا فاروق اعظم کی ذات سے؟ اس کافر کو، غیر مسلم کو اطمینان کیوں تھا ابو بکر صدیق کی بارگاہ سے؟ وہ کیوں اتنے مطمئن تھے کہ یار یہاں پر جائیں گے تو ہمارا کام بنے گا؟ اس وجہ سے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جس نظر سے دیکھتے تھے وہ نظر غیر نظر نہیں تھی، وہ غیر کی نظر نہیں تھی، وہ اپنائیت والی تھی۔ فاروق اعظم انہیں اپنا سمجھتے تھے نا، ٹھیک ہے بھائی غیر مسلم ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری رعایا میں سے ہیں۔ تو اگر ہم بھی دیکھیں یار ہمارے ملک میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو ہم اسے اپنا سمجھیں، ہم پاکستانی سمجھیں، یار ہے تو ہمارے ملک کا، ہے تو ہمارے شہر کا، ہے تو میرے محلے کا، ہے تو میرے پڑوسی۔ ہم اس اپنائیت کو دیکھیں، ہم زبان اور مذہب اور ان چیزوں کو وہ نہ کریں۔ ہاں دیکھیں بعض وہ ایسا اگر کوئی شخص ہے آپ کو لگتا ہے بھائی یہ ہمارے دین کو نقصان دے رہا ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، آپ کے پاس قانون موجود ہے، آپ قانونی کارروائی کریں، کوئی شکایت دیتے ہیں، اس سے چلیں آپ، ٹھیک ہے آپ میل جول نہیں رکھتے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کبھی اسلام کے خلاف یا دین کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی، پرامن رہا، ہمیشہ سے محبت سے آپ سے بات کرتا ہے، کوئی وہ آپ سے مطلب قطع تعلق بھی نہیں ہے، کوئی معاملات بھی نہیں ہے، اور بلا وجہ جو ہے وہ آپ اس کو پریشان کریں یا آپ اس کو ایسی نظروں سے دیکھیں جیسے وہ کوئی مطلب واجب القتل ہو گیا، بس اس کو قتل کر دیں آپ یا اس کو فارغ کر دیں یہاں سے، تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں انہی طریقوں کو اپنانا چاہیے جو ہمارے اکابرین نے اپنایا ہے، اور فقہاء کرام نے تمام قسم کے مسائل کو جو وہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ رہنا چاہیے، کس طرح مطلب کھانے کے معاملات، پینے کے معاملات، ہر چیز کو فقہاء نے بیان کیا ہے۔ لیکن کہیں بھی
فقہا نے تشدد کو بیان نہیں کیا، کہیں بھی ایسے ذہن کو بیان نہیں کیا کہ آپ جو ہے نا بالکل خاموش ہو جائے یا اس سے بات ہی نہ کریں یا آپ اس سے کچھ کریں ہی نہ۔ آج ہمارے یہاں تجارت کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ ان سے وابستہ ہے نا، ہم ان سے تجارت بھی کرتے ہیں، ہم مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، ہم چیزیں لیتے بھی ہیں، ہم چیزیں بیچتے بھی ہیں۔ تو اگر بالکل ہی قطع تعلق ہو جائے گا کہ اگر جو رویہ آپ نے اپنایا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اپنانا شروع کر دے تو پھر آپ کی تجارت کا کیا حال ہوگا، پھر آپ کی معیشت کا کیا حال ہوگا، پھر آپ کے کاروبار کا کیا حال ہوگا۔ تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز شریعت میں ہے، ہر چیز دین نے ہمیں بتائی ہے، بس ہم اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو پڑھنے والے بنے۔ بالخصوص میں کہوں گا وہ لوگ کہ جو مختلف کمیونٹیز میں رہتے ہیں، یعنی اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہندو برادری بھی ہے، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان دینی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جس میں باقاعدہ طور پر ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں بھائی کیوں پڑھیں؟ اس وجہ سے کہ اب آپ پر صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں ہیں بلکہ اب آپ پر ان کے حقوق بھی ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں یا آپ کی آبادی میں رہتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے ان کا حق تلف ہو جائے یا ان کا حق ضائع ہو جائے یا ان کا حق ہو اور ہم ان کا حق نہ سمجھیں اور ہم انہیں جو وہ نہ کریں۔ تو ان چیزوں کو بھی اسٹڈی میں رکھنا چاہیے، خاص طور سے ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے جو اس طرح کے مطلب ویلفیئر سے تعلق رکھنے والے ہو گئے، انجمنوں سے تعلق رکھنے والے ہو گئے، تو اس طرح کی جو جی دوستوں، ہمارا رابطہ لگتا ہے وہ ابوالکلام فیاض قادری صاحب کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور وقت بھی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ اسلام کی مختلف پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، شادی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بچیوں کے ساتھ جو شادی کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو ہی جو ہے وہ کریں اور پھر اس کے اوپر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں کہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کو اپنا سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ کا عمل ہوگا وہی آپ کا تعارف ہوگا۔ آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، ان چیزوں کو لوگ نہیں دیکھتے، لیکن آپ کا جو عمل ہوتا ہے اس سے ہی جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ، میں نے مینشن کر دیا ہے ابوالکلام بھائی کو، آپ ان کو فالو بھی کریں، ان سے سوال بھی پوچھیں اسلام کے حوالے سے، کوئی سوالات ہوں آپ کو اور یہاں کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے حوالے سے کافی رہنمائی ملی ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔